बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ जी। 2018 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो तब तमाम लोग ये कहते थे कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, इमरान खान साहब को फौज लेके आई है और इमरान खान साहब किसी बंद गली में फंसे हुए थे जहां से फौज ने निकाला है और प्राइम मिनिस्टर बनाया है। ये बातें उस टाइम की जाती थी, मगर लोग आज जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी इससे उलट हैं। 2024 का जनरल इलेक्शन चंद दिन पहले हुआ है, ना किसी फौज ने इमरान खान साहब को लाया है और ना किसी निज़ाम ने, ना ही किसी इदारे ने। आपने देखा है कि इमरान खान साहब को जो कामयाबी मिली है, जो सीटें मिली हैं, वो इतनी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद, एस्टैब्लिशमेंट की सख्तियों के बावजूद, एस्टैब्लिशमेंट के जो घेरा तंग किया हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, उसके बावजूद इमरान खान साहब को 100 सीटें मिली हैं नेशनल असम्बली की और 135 तकरीबन पंजाब असम्बली में भी इमरान खान साहब जीत चुके हैं। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के जोर पर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, एस्टैब्लिशमेंट ने सिलेक्ट किया था। इस बार तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के खिलाफ थी भरपूर तरीके से, और 9 मई के बाद तो बिल्कुल ही हर चीज की तहस नहस कर दी गई। कारकुनों की, उम्मीदवारों की, बल्ले के निशान की, पूरी पार्टी की, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इसके अलावा केसेस की भरमार इमरान खान साहब के ऊपर 200 प्लस केसेस, जजेस, हर निज़ाम इमरान खान साहब के खिलाफ कर दिया गया। तो फिर मुझे बताएं कि ये जो 2024 का इमरान खान जीता हुआ है जितनी सीटें, ये क्या सिलेक्शन है? नहीं, इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया है इस बार अवाम ने, आपके वोट ने उसको सिलेक्ट किया है। और मजे की बात यह है कि दुनिया जो बातें करती थी वो सारी झूठी निकली। जो लोग ये बातें करते थे कि इमरान खान साहब सिलेक्टेड है, आज वो खुद सिलेक्शन चाहते हैं कि कोई हमें सिलेक्ट कर ले, मगर उसको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। आज एक शख्स को पाकिस्तान में बुलाकर उसको सिलेक्शन का वादा करके आज उसकी सिलेक्शन नहीं हो रही है। उसके लिए जो रेड कारपेट बिछाए जाने थे और विक्ट्री स्पीच तैयार थी, आज वो बेचारा मुंह छुपाता हुआ कहीं छुप कर बैठा है और सोच रहा है कि मैं यहां पर आया ही क्यों, मुझे क्यों बुलाया गया। पहले कहता था ना मुझे क्यों निकाला गया, अब वो ये बात सोच रहा है कि मुझे क्यों बुलाया गया। हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, और किसकी बनती हुई नजर आ रही है इसके ऊपर भी बात करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात अडियाला जेल में, जिसके चर्चे हैं और कितना अहम हो चुका है इमरान खान, और इसको अहम किसने किया है? आपके वोट ने। इसके अलावा कुछ कम ज़र्फ लोग और कुछ आला ज़र्फ लोग, जिनकी मिसाल कल हमें देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं 2 बड़े इस्तीफे, और दोनों बड़े इस्तीफे क्यों आए। IPP के चेयरमैन जहांगीर तरीन खान, जो ये दावा करते थे और उनके लोग ये दावा करते थे कि इमरान खान साहब को वजीर आज़म बनाने में उनका बड़ा हाथ है, उनके जहाज का बड़ा हाथ है, उनके ATM का बड़ा हाथ है, और अलीम खान जो थे वो भी ये कहते थे कि हमने इमरान खान साहब को वजीर आज़म बनाया। जब वो इलेक्शन में उतरे, IPP बनाई गई, इलेक्शन में उतरे और जिस सीट से खड़े हुए हार गए। बदतरीन शिकस्त होम ग्राउंड से उनको हुई है, यानी कि लोधरा के अंदर जो उनके मुखालिफ 4 कैंडिडेट्स तब्दील हुए, 4 कैंडिडेट्स को तब्दील किया गया ताकि जहांगीर तरीन खान जो हैं इनको जितवाया जाए और अपने घर से ही वो
بدترین شکست کے ساتھ ہارے ہیں۔ پھر کہاں گیا ان کا جہاز، کہاں گئی ان کی اے ٹی ایم صرف عوام کی ہے، اور جہاز سارے جو ہے نا عوام نے اس بات سارے اڑا دیے لوگوں کے۔ پھر بات کرتے ہیں ایک جس سے گنا نہیں توڑا جاتا، وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کو توڑنا چلا تھا، اور وہ کون تھا جی؟ پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک صاحب نے خود یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب میری وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں، اور میں نے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی مقبولیت KPK میں توڑ دینی ہے۔ خود ٹوٹ کر بیٹھے ہیں، ایک سیٹ نہیں جیت سکے، پوری فیملی ہار کے بیٹھی ہے، پوری پارٹی ہار کے بیٹھی ہے، اور کہتے ہیں جی میں اس وقت سیاست سے دستبردار ہو رہا ہوں، میں سیاست کو چھوڑ رہا ہوں، کچھ عرصے کے لیے وقفہ کر رہا ہوں۔ آپ نے کیا سیاست چھوڑنی ہے؟ آپ کو تو سیاست پاکستان کی قوم نے ایسی چھڑوائی ہے کہ چھڑوا کے آپ کو گھر تک چھوڑ کے آئے ہیں کہ چلو جی اتنے آرام کرو، ہوں جڑے آخری ایام تہاڈی زندگی دے رہ گئے۔ آگے ایک اور شخص ہیں، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، سراج الحق صاحب، گریٹ پرسن، جماعت اسلامی کے امیر، جنہوں نے یہ خود قبول کیا ہے کہ میں مکمل طریقے سے کمپین نہیں کر پایا، جو کامیابی میری پارٹی کو میں نے دلوانی تھی وہ نہیں دلوا پایا، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور اعلیٰ ظرفی کی مثال انہوں نے تو قائم کی، لیکن اس کے بعد جو ان کے امیر کراچی میں تعینات ہیں، نعیم الرحمان صاحب ہیں، حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے جو کل قوم کے دل جیتے ہیں اور حق اور باطل میں واضح فرق نکالا ہے، اس کے اوپر پوری قوم ان کو سلام کرتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان جو ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ مجھے جو لالچ دی گئی کہ آپ کو یہ ایک سیٹ دے دی جاتی ہے صوبے کی اسمبلی کی، حالانکہ میں نیشنل اسمبلی کی جیت رہا تھا، تو میری جو صوبے کی اسمبلی کی جو مجھے دی گئی ہے یہ میری سیٹ نہیں ہے، یہ میں چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی سیٹ، اور اس کے رزلٹ، اس کے جو نتائج ہیں وہ تبدیل کر کے مجھے دی گئی یہ سیٹ، یہ میں اس سے ایسی بھیک میں دی گئی سیٹ، خیرات میں دی گئی سیٹ مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرا حق چاہیے، اور وہ ہم ہر فورم پہ جائیں گے اور لے کر رہیں گے۔ اس کے لیے بھلے ہمیں احتجاج کرنا پڑے، بھلے ہمیں الیکشن ٹریبیونل میں جانا پڑے، جہاں پر بھی جانا پڑے، میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اپنے حق کے پیچھے جاؤں گا اور اپنا حق لے کر رہوں گا۔ اور انہوں نے بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایسے کئی لوگ ایسے ہیں، جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر اسلام آباد سے ہارے ہیں، اور وہ اس ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیٹ تھی یہ پاکستان تحریک انصاف واضح طریقے سے فارم 45 کے تحت جیت چکی ہے، جس کو بعد میں کنورٹ کر کے نون لیگ کے حوالے کیا گیا۔ اب یہ جو جتنی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اور یہ جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے، یہ بات دنیا بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا بھی یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں اس الیکشن کی پورے کے پورے ماحول کے اوپر تشویش ہے، کیونکہ یہ الیکشن رگڈ ہوا ہے، اور الیکشن کی شفافیت کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اب چھوٹی جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں گواہی کے طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہیں۔ فار ایگزامپل ٹی ایل پی نے فارم 45 کل پاکستان تحریک انصاف کو دینے کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا سعد رفیق جو ہیں، سعد رضوی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں یہ بالکل کھڑا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فارم 45 ہم ان کو دیں گے۔ بڑی گریس کا مظاہرہ کیا ہے۔ پھر پیر پگاڑا جو ہیں GDA کے، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو کچھ کیا گیا، جو جھرلو پھیرا گیا ہے، اگر پورا کا پورا سندھ اگر فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ زرداری کے جھولی میں ڈالنا ہے، تو پھر یہ 2 سیٹیں ہمیں خیرات میں کیوں دی گئی ہیں، ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے اور لیگل فارم یوز کریں گے۔ یہ لیگل فارم اور یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کسی ایک شخص کی جانب سے نہیں اٹھ رہی ہیں۔ GDA، TLP، اس کے بعد کافی لوگ ایسے جو یہ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہوگا،
پہلی دفعہ جو تاریخ میں نے چیز دیکھی وہ یہ ہے کہ جو جیتا ہوا کارکن ہے، جو جیتی ہوئی سیٹوں والے کارکن ہیں، وہ خود آ کر بات کر رہے ہیں کہ جی یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف جیت چکی تھی اور یہ ہماری جھولی میں ڈالی گئی ہے۔ اور کئی لوگ نون لیگ کے جو پریس کانفرنس یا اپنا وی لاگ کرتے ہوئے یا اپنی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے واضح مینڈیٹ حاصل کیا ہے۔ تو یہ ساری کامیابی جو ہے یہ عوام کے سر جاتی ہے، قوم کے سر جاتی ہے۔ یہ جو عوام نے اس ٹائم تبدیلی دکھائی ہے یہ ان کے سر سیرا جاتا ہے۔ بھلے ہی انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی جو یہ مینڈیٹ ہے اس کی جو عزت کی گئی ہے قوم کی جانب سے، اور جس طریقے سے باقی تمام سیاسی پارٹیوں کی دھوڑ نکالی ہے، یہ پوری قوم کو سلام جاتا ہے۔ اور جو ڈینٹ ڈالا گیا ہے عوام کی جانب سے، یہ ڈینٹ بھرنے کو نہیں آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ضروری ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ ملاقات اب کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف بڑے مقدمے بنا چکے ہیں، کیسز بنا چکے ہیں، عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، عمران خان صاحب کے اوپر کراس ڈال چکے تھے، عمران خان صاحب کو پارٹی چھین لی گئی تھی ان سے، اور بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، اور تمام لوگوں کو جیلوں میں بھر دیا۔ 18 سے 17 ہزار لوگ جیل میں پڑے ہیں۔ امیدواروں کی لسٹ اگر میں بیان کروں تو ختم ہونے کو نہیں آتی کہ عمران خان صاحب کے سارے امیدوار جیلوں میں بھرے پڑے ہیں۔ پھر بھی عمران خان صاحب کی سی ٹیم کھیل گئی، اور جس طریقے سے ڈینٹ ڈالا ہے سی ٹیم نے، وہ اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بے بس ہو چکی ہے، ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے، تو مجبوراً عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ملاقات کی گئی ہے۔ ایک جنرل ہیں لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر صاحب، ذرائع سے خبر ملی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ جو جنرل صاحب ہیں اویس صاحب وہ بڑے کلوز ہیں آرمی چیف کے، ان کے کہنے پر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ آفر کی جاتی ہے کہ آپ کے پی کے میں حکومت بنائیں اور آپ کے تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے، آپ کی جیلوں سے رہائیاں ہو جائیں گی، آپ روٹین میں آ جائیں گے، اپنی جو لائف کی روٹین ہے اس میں آ جائیں گے، اور وفاق میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو بننے دیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وفاق میں جو حکومت بننے جا رہی ہے، جو ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کو بننے دیں اور اس کو قبول بھی کریں، اور ٹائم گزاریں، جو ٹائم گزر رہا ہے اس کو ٹائم کو گزاریں۔ وجہ کیا ہے کہ معیشت بڑی کمزور ہو چکی ہے پاکستان کی، اور مزید عدم استحکام رہا تو باہر سے لوگوں نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی تشویش ہوگی۔ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، آئی ایم ایف اس چیز کو مانے گا نہیں۔ یہ بات جنرل صاحب کر رہے ہیں جن کا عوامی مینڈیٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ عوام نے ایک شخص کو مینڈیٹ دے دیا، اس کی عزت کریں، لیکن اس کی عزت کرنے کے باوجود اس کے اوپر ڈیل کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ڈیل آفر کی جا رہی ہے، یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو آگے آپ اس کو قبول کریں۔ عمران خان صاحب کی جگہ اگر نواز شریف صاحب ہوتے، زرداری صاحب ہوتے، تو ظاہر ہے اپنی ذات کے اوپر سمجھوتا کرتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے ریلیز کیا جائے، مجھے آزاد کیا جائے، میرے کیسز ختم کیے جائیں، مجھے پاکستان سے باہر نکالا جائے، مجھے ایک حکومت ہی کافی ہے، مجھے چند سیٹیں ہی کافی ہیں، میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ مگر عمران خان صاحب نے وہی اپنے اصول کے اوپر ڈٹ کر حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا اور اس سے انکار کرتا ہوں جو آپ نے ڈیل دی ہے مجھے۔ ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ میرا ایجنڈا یہ ہے کہ جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اسے اس کی عزت کریں، اور وہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے۔ جس طریقے سے جھرلو پھیرا گیا ہے وہ مینڈیٹ مجھے واپس کیا جائے۔ میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی سکون کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ سکون مجھے دینا چاہتے تھے وہ آپ نے پہلے ہی دے دیا ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کی عزت کریں۔ دوسرا، فوج تمام یہ جو کاروائیاں کر رہی ہے یا سیاست میں مداخلت کر رہی ہے اس سے دور رہے۔ فوج یہاں پر بالکل مداخلت نہ کرے۔ جو سیاسی
مینڈیٹ عوام نے دیا ہے اس کا جو عزت ہے احترام ہے وہ کرے. تو اگر فیصلے عدالتوں میں جاتے ہیں یا ٹریبیونل میں جاتے ہیں، جو سیٹیں متنازع ہو چکی ہیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہمیں منظور ہوگا، ہمیں قبول ہوگا، لیکن آپ سیاست سے دور ہیں. یہ کیوں اتنا ریلیونٹ ہو چکا ہے؟ عمران خان صاحب جس اسٹیبلشمنٹ تو کراس لگا چکی تھی، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھروسہ ہی نہیں تھا، جس سے اسٹیبلشمنٹ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے اوپر کیسز بنائے جا رہے تھے، جس کو تیس نیس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، اس عمران خان صاحب کو ملنے ایک شخص کیوں گیا؟ اتنا ریلیونٹ عمران خان صاحب کو کس نے کیا؟ آپ کے ووٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیونٹ کیا ہے. قوم کے ووٹ نے عمران خان صاحب کو اتنا اہم کر دیا ہے کہ اب اس کے بغیر اسٹیبلشمنٹ بے بس ہو چکی. اور مزے کی بات، جو پوٹوہار ریجن ہے ساری، جو تمام کی تمام پہاڑی علاقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے علاقے ہیں، جن کانسٹیچوئنسیز میں سے وہ اپنے لوگ جتواتے رہے ہیں، اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیت چکے ہیں. خاص کر کے جیلم، چکوال، پنڈی، اسلام آباد، یہ جتنے علاقے ہیں جو فوج کی بڑی یہاں پر دھاک ہے اور پاور ہے، اور جہاں سے فوجی بہت زیادہ فوج میں جاتے ہیں، یہاں سے عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس جیت چکے ہیں. اور ابھی بھی کچھ سیٹیں اسلام آباد کی متنازع ہوئی پڑی ہیں. ایاز صادق، جو ایاز امیر کی سیٹ ہے چکوال کی، وہ بھی ٹریبیونل میں چلی گئی ہے. تو یہ آپ کے ووٹ نے، آپ کی طاقت نے، آپ کے اس تھم امپریشن نے جو ڈینٹ ڈالا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ بے بس ہو چکے ہیں. وہ کسی صورت میں بھی عمران خان مائنس کے بغیر حکومت نہیں بنا پائیں، بلکہ اب عمران خان صاحب پلس ہو چکا ہے. مائنس وہ کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے جو ڈینٹ ڈال دی ہے، آپ نے جس طریقے سے نکلے ہیں، قوم کو سلام ہے. اور آپ کی یہ جو طاقت ہے اب یہ ریلیونٹ ہو چکی ہے، اور ووٹ کی عزت ریلیونٹ ہو چکی ہے. اور عمران خان صاحب بہت زیادہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں، پہلے بھی تھے، اب بہت زیادہ ہو چکے ہیں. تو اپوزیشن میں بھی اگر عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں فار ایگزامپل، تو پھر بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بے بس رہے گی. اور یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی بڑے تحفظات ہیں. پیپل پارٹی کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم جو پچھلے 16 ماہ کچرا ہمارے سر پہ ڈلا ہے، مزید آگے جا کے بلاول بھٹو کے سر پہ کوئی اور کچرا ڈال جائے کسی حکومت کی ناکامی کا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.